अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वसाया फल बेचने का काम करता था। एक दिन एक अमीर औरत गाड़ी से उतरी और फल खरीदने के लिए अल्लाह वसाया के पास आ गई। उसने अपने हाथ से फल चुने और इसी दौरान उसकी कीमती हीरे की अंगूठी अल्लाह वसाया के फलों में रह गई। रात को अल्लाह वसाया को जैसे ही वो अंगूठी मिली तो उसे समझ आ गया कि वो अंगूठी किसी औरत की होगी। अगले ही दिन उसने उस औरत का पता निकाला। बीवी के मना करने के बावजूद जाकर उस औरत को वो अंगूठी वापस कराया। उसकी बीवी गुस्से में लड़ झगड़ कर मैके जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने ही ये सख्त दोपहर का मौसम था। लू चल रही थी, यहाँ तक कि लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो दिखाई दे रहे थे वो सर पर रुमाल रख कर चल रहे थे ताकि शदीद धूप और लू से बचा जा सके। ऐसे में अल्लाह वसाया अपने फल की रेडी पर खड़ा फल बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा था। अल्लाह वसाया का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उसके 5 बच्चे हैं और 5 में से 3 बच्चे उसके माजूर हैं। वो तीनों बेटे हैं जबकि 2 बेटियां हैं। उसकी एक बीमार माँ भी उसके साथ ही रहती है। उसका घर झुग्गी नुमा है और इस झुग्गी नुमा घर में सिर्फ एक ही बड़ा कमरा है जिसमें सहन, गौसल खाना और बावर्ची खाना भी मौजूद है। अल्लाह वसाया सुबह सवेरे अपने घर से निकल जाता और रात देर तक वहीं मौजूद रहता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी ना थी कि वो अपने घर के हालात बदल सकता। 3 स्पेशल और मासूम माजूर बच्चों की मौजूदगी ने उसकी बीवी को खासा चिड़चिड़ा बना दिया था। ऊपर से उनके घर में अक्सर फाके रहते थे। जो आमदनी होती वो बेटों के इलाज पर खर्च कर दी जाती और जो बाकी पैसे बचते उसका घर का खर्चा चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो रोज़ अपने घर से सुबह सवेरे निकलकर दिन रात मेहनत करके इस कड़ी धूप में अपने फल बेचकर जब घर आता तो उसे अपनी बीवी की बातें सुननी पड़ती। वो उसे यही कहती कि अल्लाह ताला ने इनको ही इम्तिहान के लिए क्यों चुना। एक तो हमें माजूर बच्चे अता किए और उसके बाद हमारे हालात भी वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो अक्सर उसे शुक्र और सब्र की तलकीन करता और कहता कि अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वो हमें आखिरत में बहुत बड़ा दर्जा अता करना चाहते हैं। यही वजह है कि उसने हमें आजमाइश में डाला है। वो हमें आखिरत में रुसवा होता नहीं देख सकता, इसलिए उसने हमें दुनिया में इम्तिहान से गुजारने के लिए हमें ऐसी औलाद अता की है और हमें गुर्बत में रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह वसाया की बीवी इंतहाई नाशुक्री औरत थी। उसे हालात ने ऐसा बदमिजाज बना दिया था। 3 माजूर बच्चों की देखभाल की वजह से और हालात के इस डगर पर चलने की बिना पर सब कुछ भूल चुकी थी। यहाँ तक कि कभी कभी वो सारी सारी रात बैठकर रोती रहती थी कि ऐ अल्लाह, हम क्यों। अल्लाह वसाया उस वक्त भी उसे समझाया करता था। उस पर सोने पर सुहागा उसकी बीवी अल्लाह वसाया की बीमार माँ की जिम्मेदारी भी थी। वो सुबह सवेरे 6 बजे उठती तो रात को 10 बजे जाकर फारिग होती और इस दौरान उसे मुसलसल काम करना पड़ता था। कभी एक बेटे की कोई ज़रूरत होती तो कभी दूसरे और तीसरे की कोई ज़रूरत सामने आ जाती और उसे आराम का मौका ही ना मिल पाता। उस पर पेट भरकर खाना ना मिलने की वजह से वो अक्सर अल्लाह वसाया से कहती कि तुम कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। कब तक इस तरह फल बेचकर मुझे दुनिया की हर चीज़ के लिए तरसाओगे। यहाँ तक कि मैं तुमसे कोई चांद तारे तोड़ने के लिए तो नहीं कहती, बस इज्जत से 2 वक्त की रोटी भी अगर फराहम कर दूं तो ज़ुबान से शिकवा बुलंद ना हो। अल्लाह वसाया उसकी ये बातें सुनकर इंतहाई दुखी हो जाता। वो खुद कलामी करता और कहता कि मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, यहाँ तक कि सुबह जाता हूँ, रात को वापस आता हूँ। इसके बावजूद भी अगर रिस्क में बरकत नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। शायद मेरे हाथों में रिस्क की लकीर ही मिटी हुई है। वो भी बाज़ दफ़ा इंतहाई मायूस हो जाता। जब उसकी अपने बेटों पर नज़र पड़ती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते कि वो तीनों 19 और 20 साल के थे, लेकिन वो माजूर थे। यहाँ तक कि उन्हें नापाकी का ख्याल भी नहीं रहता और उनकी इन तमाम चीज़ों का ख्याल उनकी माँ रखा करती थी। इसीलिए वो भी बीवी की बहुत इज्जत किया करता था कि 3 जवान माजूर बेटों की खिदमत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी और उसकी बीवी लगातार अपनी सारी जिंदगी ये काम करती चली आ रही थी। फिर वो उसकी बीमार माँ को भी देखा करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अल्लाह वसाया के तमाम साथी जो फलों की रेडी लगाया करते थे, उनके रिस्क में बरकत हुई। उन्होंने फलों की दुकान खोल ली और फिर देखते ही देखते फलों के जूस और आइसक्रीम की दुकानों के मालिक बन गए। लेकिन अल्लाह वसाया आज भी वहीं बैठा हुआ था,
پچھلے 10 سالوں سے وہ اسی پھل کی ریڑھی پر محنت و مشقت کر رہا تھا اور آج تک وہیں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ نوکری پر لگا ہوا تھا، تنخواہ بھی کم تھی لیکن خوشحالی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس کے پاؤں کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ وہ لنگڑا کر چلنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی اور مجبوراً وہ پھل کی ریڑھی لگانے لگا۔ لیکن اس سے ان کے حالات کہاں بدل سکتے تھے؟ جتنی آمدنی ہوتی وہ بچوں کے علاج پر خرچ ہو جاتی اور پھر جو بچتا وہ ناکافی ہوتا۔ آج بھی وہ صبح اپنی بیوی سے کام پر جاتے ہوئے لڑ کر آیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس کی بیوی نے صبح ہی اسے کہا تھا کہ اسے کچھ پیسے چاہیے، اس کے بیٹے کی دوائی ختم ہو گئی ہے اور اگر وہ اسے دوائی نہیں کھلائے گی تو وہ نہیں سوئے گا۔ رات تو رات اس کا دن بھی برباد ہوگا اور گھر کے کام ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے۔ جس پر اس نے اسے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اور جو پہلی آمدنی ہوگی وہ تمہیں گھر پر آ کر دے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی ہتھے سے اکھڑ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ زور زور سے روتے ہوئے اللہ سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ وسایہ کا دل بہت زیادہ دکھا اور پورے راستے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرے بھی حالات بدل دے اور مجھے میرے بیوی بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس کا دل آج بے حد دکھا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا کہ اس کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جب اپنے بچوں کی ضروریات وہ پوری ہی نہیں کر سکتا۔ آج زندگی میں وہ پہلی بار بے حد مایوس ہو گیا تھا اور اسی مایوسی کی کیفیت میں وہ پھل بیچنے کے لیے آ گیا۔ آج بھی گرمی بہت زیادہ سخت تھی، لو چل رہی تھی۔ وہ پھل بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پوچھنے لگا۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس کی ریڑھی کے آگے ایک بہت خوبصورت سی گاڑی آ کر رک گئی، جسے دیکھ کر اس کے بیش قیمت ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا، اور اس سے امیر عورت نکل کر اس کی ریڑھی کے قریب آئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت سے کچھ کہتا، اس عورت نے اس سے پھلوں کی قیمت پوچھی اور قیمت پوچھتے ساتھ ہی ٹوکری مانگی جس میں وہ پھل جمع کرے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چننا شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے اس کی ریڑھی کے آدھے پھلوں سے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور قیمت پوچھتے ہی کچھ بھی کم کروائے بغیر جس طرح قیمت بتائی تھی وہی قیمت ادا کر کے، بلکہ اس سے 2-3 ہزار روپے اوپر ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اللہ وسایہ اسے روک کر کہتا کہ آپ نے پیسے مجھے زیادہ دے دیے ہیں، وہ عورت گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ وسایہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ پیسے اوپر دوں گی، تم یہ رکھ لینا، لیکن پھل مجھے اچھے والے اور معیاری چاہیے۔ چنانچہ اس نے وہ 5000 کی نوٹ اپنے پاس رکھ لی اور اسے آسرا ہو گیا کہ آج رات کو جب وہ گھر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر 5000 روپے رکھے گا تو وہ نہایت خوش ہو جائے گی اور اس کی ساری ضرورتیں تو نہیں لیکن جو اہم ضرورتیں ہیں وہ اس سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ شام ہو چلی اور موسم بے حد خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تب تمام لوگوں نے اپنی ریڑھی بند کرنا شروع کر دی کہ کہیں بارش سے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کی دیکھا دیکھی اللہ وسایہ نے بھی یہی کام کیا، اور جب وہ پھلوں پر چادر ڈھکنے لگا اسی دوران اسے شام کے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ حیرانی سے اس چمکتی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگا تو اسے بے پناہ حیرانی ہوئی کہ وہ چمکتی ہوئی چیز ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بے حد چمک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے پھلوں کی ریڑھی کے درمیان یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی، جو دیکھنے سے ہی انتہائی مہنگی لگ رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی انگوٹھی کو خریدنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، تو پھر وہ اس کی ریڑھی پر کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھا کہ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور اسے یاد آیا کہ آج ایک انتہائی امیر کبیر عورت اس کے پھلوں کی ریڑھی پر سے پھل خرید کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کی انگلی سے پھلوں کے درمیان گر گئی ہو اور اس عورت کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ کچھ سوچ کر اللہ وسایہ نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی اور ریڑھی بند کر کے اپنے گھر لے آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ آج اس کی آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہوا تھا۔ وجہ وہی عورت تھی
جس نے اسے پھلوں کی قیمت زیادہ ادا کی تھی۔ اور اسی خوشی اور مطمئن سوچ کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوا اور بیوی کو آواز دی تو اسے خوش دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر جب تم آج کام پر گئے تھے تم مجھ سے لڑائی کر کے گئے تھے اور اب تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ وسایہ نے اسے ساری بات کہہ سنائی اور کہنے لگا، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، لیکن میں اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں اور وہ میرے پاس امانت ہے۔ کیا پتا اسی امانت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نواز دے۔ اس کی بیوی کچھ سمجھ نہ سکی، کہنے لگی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ انگوٹھی ہمیں ہماری قسمت نے دی ہے اور اس سے ہماری بھی قسمت بدل سکتی ہے۔ تم مجھے وہ انگوٹھی دکھاؤ، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، وقت آنے پر ہم اسے بیچ کر اس علاقے سے نکل جائیں گے، اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے، یوں ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ وسایہ نے یہ سنا تو اس سے اپنی بیوی پر سخت غصہ آیا۔ اسے کہنے لگا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس انگوٹھی کو تمہیں دوں گا؟ یہ انگوٹھی تو میرے پاس ایک امانت کے طور پر موجود ہے، میں امانت میں بالکل بھی خیانت نہیں کر سکتا، مانا کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی اور بیش قیمت ہے اور اسے بیچ کر ہمیں کافی سارا پیسہ مل جائے گا، لیکن اس امانت داری اور دیانتداری کا کیا جو اس انگوٹھی کو دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوئی؟ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر فطرتاً برائی موجود نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ میں فطرت کے قریب ہوں اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ ہیرا نہ صرف انتہائی قیمتی اور مہنگا ہے بلکہ یہ میری دیانتداری اور امانت داری کا امتحان بھی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے، چاہے تم کچھ بھی کہہ لو۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی بیوی ایک بار پھر سے اس سے لڑنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ 3 معذور بیٹوں کی موجودگی کے بعد بھی اگر تم خوش اور مطمئن ہو تو میں تمہاری اس خوشی پر حیران ہوں کہ ایک باپ کس طرح مطمئن رہ سکتا ہے۔ تمہاری سوچ پر مجھے حیرت ہے، میں تو سمجھی کہ تم اس انگوٹھی کو بیچ کر جو پیسے لائے ہو وہی پیسے مجھے دے رہے ہو، لیکن مجھے تم پر اب غصہ آنے لگا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اس انگوٹھی کی مالکن کو تلاش کرنے کی غرض سے گھر سے نکلنے والے ہو۔ اور کیا تمہیں احساس نہیں کہ ہمارے حالات اس قدر خراب ہیں؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ یہ انگوٹھی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے اور تم اسے بیچنے کی بات کر کے کفران نعمت کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تبھی تمہیں عقل آئے گی، اور اگر تمہیں عقل ہوتی تو تم اس طرح کی باتیں ہی نہ کرتے اور اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی سعی کرتے کہ انگوٹھی تو ہماری گود میں قدرت نے خود ڈالی ہے تاکہ ہم اپنے حالات بدل سکیں۔ ویسے بھی پچھلے 10 سال سے میں یہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں کہ اب میں تنگ آ گئی ہوں اور میں تمہیں ہرگز بھی انگوٹھی واپس کرنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر اللہ وسایہ مسکرایا اور کہنے لگا، راستے سے ملی ہوئی جو کوئی بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہماری ملکیت نہیں بن جاتی، اور یہ تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس عورت کی ہی انگوٹھی ہے، تو پھر میں اسے کس طرح اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ تم بھی یہ جانتی ہو اور میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے ہم اتنی انگوٹھیاں بنوا سکیں، تو پھر ہم اسے کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی میں بیچنے جاؤں گا لوگ مجھے چور ہی سمجھنے لگیں گے۔ میری حالت دیکھو اور اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ کرو۔ میری حیثیت اور اس انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر میں غلط سمجھا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کسی طور پر مناسب نہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس انگوٹھی کے مالک کا کیا نام ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی چیز رکھ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی کسی طور تیار نہیں تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ وسایہ اسے عورت کو واپس نہ کرے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ اتنی امیر ہے، ایسی کئی انگوٹھیاں بنوا سکتی ہے، تو ہمیں اسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کو بیچ کر ہم اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ وسایہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ عورت کیا سمجھ کر وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ یہ تو چوری ہوئی،
لیکن وہ اپنی بیوی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح سویرے جب وہ ابھی اٹھی بھی نہ تھی، اللہ وسایہ نے کپڑے بدل کر بازار کی راہ لی اور اپنے ہمراہ پھل بیچنے والے ایک شخص سے اس عورت کے مطابق معلوم کیا اور اس کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے آسانی سے اس کا پتہ بتا دیا، کیونکہ وہ عورت پچھلے 3 سالوں سے اسی بازار میں خریداری کرنے آتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا سامنا کبھی بھی اللہ وسایہ سے نہیں ہوا تھا۔ باقی تمام لوگ اسے جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا گھر کہاں واقع ہے۔ اللہ وسایہ نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بار بار اس کی سماعتوں میں بیوی کے جملے گونج رہے تھے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ لیکن اس نے اپنے ذہن کو ان تمام باتوں سے جھٹک کر گھر کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر سے ایک چھوٹا بچہ نکلا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں تمہاری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے اللہ وسایہ کو اندر بلایا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا جو ہر قسم کی شان و شوکت سے مزین تھا۔ وہ عورت اسے دیکھ کر وہاں حیران رہ گئی۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے ایک دن پہلے اس شخص سے کافی تعداد میں پھل خریدا تھا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جب اللہ وسایہ نے وہ انگوٹھی اس کے آگے کی اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی کل میری ریڑھی پر پھل کے درمیان رہ گئی تھی اور مجھے اتنا یاد تھا کہ اس دن آپ ہی میری ریڑھی پر خریداری کرنے آئی تھی۔ انگوٹھی کی قیمت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ انگوٹھی آپ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن میری ریڑھی پر کوئی اور عورت نہیں آئی تھی، چنانچہ میں اسے آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اس عورت نے اللہ وسایہ کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی واقعی میری ہے اور میں ہی اس ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اللہ وسایہ نے اس عورت کو انگوٹھی واپس کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی غصے میں بھری بیٹھی ہے اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے وہ انگوٹھی آخر کار اپنی ضد کر کے اس عورت کو واپس کر دی۔ اب تم میرا فیصلہ سنو۔ تم نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ معذور بچوں کو اب تم ہی سنبھالو گے اور تم ہی گھر کا خرچہ چلاؤ گے۔ جب میری کسی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہاں رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ کہتے ہی وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے واپس جانے ہی لگی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے اور جیسے اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ فوراً سے اللہ وسایہ کو آواز دینے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اللہ وسایہ اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں تھا۔ مرے مرے قدموں سے جب وہاں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عورت اس وقت اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ وسایہ کو اپنی بصارت پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ جب اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ میرے گھر پر کیوں آئی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں نے وہ انگوٹھی چوری کی تھی؟ یہ سنتے ہی وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس انگوٹھی سے میری بہت پرانی وابستگی ہے اور یہ انگوٹھی میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہ انگوٹھی مجھے میری ماں نے عنایت کی تھی اور بچپن میں ہی وہ گزر گئی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری ماں میرے ساتھ موجود ہے۔ جب میں آپ کی ریڑھی سے پھل خریدنے آئی تھی، گھر آ کر جب اپنی خالی انگلیوں کو دیکھا تو مجھے بے حد افسوس ہوا کہ نہ جانے میں انگوٹھی کہاں گرا آئی ہوں۔ اس پورے دن میں روتی رہی کیونکہ یہ میری مرحومہ ماں کی نشانی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا سانس آہستہ آہستہ گھٹنے لگا ہے۔ یہ انگوٹھی مجھے میری ماں کی یاد دلا رہی تھی اور اس کی میری انگلی میں موجودگی مجھے یہ احساس دلاتی کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، مجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اللہ وسایہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی، ایمانداری اور دیانتداری کا یہی انعام بنتا ہے۔ تم چاہتے تو یہ انگوٹھی رکھ بھی سکتے تھے اور اپنے حالات کو سدھار بھی سکتے تھے، لیکن تم نے دنیا پر آخرت کو چنا اور آج میں تمہیں انعام کے طور پر یہ پیسے عنایت کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے 3 بیٹے معذور ہیں۔ ان پیسوں سے تم ان کا علاج کرنا
اور کوشش کرنا کہ ان پیسوں کو صرف ان کے علاج پر ہی مختص کر دو۔ مجھے پوری امید ہے تمہارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک دن تمہارا بازو ضرور بنیں گے۔ اللہ وسایا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس عورت نے رقم واپس نہیں لی اور اس کا انعام کہہ کر وہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت واپس چلی گئی تو اس کی بیوی بے حد شرمندہ نظر آئی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اللہ وسایا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی تم اپنی جگہ بالکل درست ہو، اور آج میں نے اس بات کا مشاہدہ بھی کر لیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور جس چیز کے لیے پچھلے 2-3 دن سے میں تم سے جھگڑا کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ انسان صرف شور اور واویلا کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو کس طرح مصیبت سے نکالنا ہے اور اس کے لیے کیا وسیلے بنانے ہیں، کیا اسباب پیدا کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور صرف وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ حالات کی وجہ سے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی، اسی وجہ سے تم سے لڑائی جھگڑا کرتی، اور اس انگوٹھی کو واپس نہ کرنے کے پیچھے بھی میری یہی حکمت تھی کہ میں ان سے اپنے بیٹوں کا علاج کرواؤں گی تاکہ ان میں 100% تو نہیں تو کم از کم 60% ہی بہتری نظر آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ وسایا سے معافی مانگ لی۔ اللہ وسایا نے بھی اسے معاف کر دیا، کہنے لگا کبھی بھی حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرنا۔ حالات درست ہو جائیں گے، لیکن درست حالات کا کیا فائدہ جب بدترین حالات میں مانگی گئی دعا درست حالات میں قبول ہو جائے؟ تو انسان کہیں کا نہیں رہتا اور پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب ہمارے درمیان جو تلخیاں آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور تم فکر نہ کرو، ان پیسوں کو میں صرف ان کے علاج پر ہی خرچ کروں گا۔ یہ کہتے ہی اللہ وسایا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی ریڑھی پر پھل بیچنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو کیا دکھتا ہے، اس کی ریڑھی کے پاس یہاں 2 اچھے خاصے کپڑوں میں ملبوس اشخاص کھڑے ہیں اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح دیر سے اٹھا تھا، اس لیے اسے اپنی ریڑھی کے پاس پہنچنے میں وقت لگ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کچھ دیر وہیں ٹھہر گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ لوگ ہیں جس سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ وہ ڈرنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، انہیں سلام کیا اور ان سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم اللہ وسایا نامی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ان سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا میں ہی اللہ وسایا ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم پروین بی بی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ آپ کو اپنے گھر پر بلا رہی ہیں۔ پروین نام سن کر اسے وہ عورت یاد آ گئی جو اس کے پھل کی ریڑھی پر اپنی قیمتی انگوٹھی بھول گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب ان کے گھر پہنچا تو ادھر ایک الگ ہی خبر اس کے منتظر تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے اسے بتایا کہ میں کافی دنوں سے اپنے بنگلے کے لیے ایک امانت دار اور دیانتدار چوکیدار کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تم مجھے بہت زیادہ دیانتدار لگے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے بنگلے میں نوکری دے دوں، تم میرے بنگلے پر چوکیدار بن جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پودوں کو پانی بھی دینا ہوگا، یعنی میں تمہیں 3 نوکریاں دے رہی ہوں۔ تمہیں کھانا پکانا ہوگا، پودوں کو پانی وغیرہ اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور گھر کی چوکیداری بھی کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیوی کھانا پکانے کا کام کر سکتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے، تمہیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ملے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ وسایا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے حامی بھر لی اور اس عورت سے کہنے لگا میں نے تو جو کچھ کیا وہ انعامات حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چنا تھا، اور آخرت کو چننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو بھی آرام دہ بنانا شروع کر دیا۔ میں اس بات کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ انگوٹھی ویسے بھی میری ملکیت نہیں تھی اور مجھے اسے اس کے مالک کو پہنچانی ہی تھی، میں اسے کسی طور نہیں رکھ سکتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ انگوٹھی آپ کو پہنچائی، اور اس کا مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔
آپ کے انعام کے طور پر دیے گئے پیسوں سے میں بیٹے کا علاج کرواؤں گا اور آپ کی دی گئی نوکری سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے کہا کہ تم کل ہی کام پر آ سکتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری بیوی گھر کا کھانا پکانے کا کام کر دے تو پھر میں تمہیں بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کر دوں گی۔ اللہ وسایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ وہی دن تھا جب اس کی بیوی نے اس سے بے حد جھگڑا کیا تھا، اور اس نے انتہائی مایوسی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ سب کچھ بہتر کر دے اور پہلے جیسا کر دے۔ وہ دعا اس کی قبول ہو گئی تھی۔ تبھی وہ عورت اس کے پاس آئی اور وہاں انگوٹھی بھول گئی، اور اس انگوٹھی نے اس کی قسمت ہی بدل دی۔ آج وہ اس عورت کے گھر پر کام کرتا ہے، اس کی بیوی اس عورت کے بنگلے میں کھانا بناتی ہے، اس کے بچے کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، اپنا زیادہ تر کام خود کرنے لگے ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں وہاں صفائی کا کام کرتی ہیں، ان کے گھر کا ہر فرد کمانے لگا ہے۔ خوشحالی ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی بیوی کا چڑچڑا پن بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ بھی اب مصروف رہنے لگی ہے۔ اب اللہ وسایہ اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسایہ کی ایمانداری اور دیانتداری نے اسے یہ خوبصورت دن دکھائے تھے، اور وہ اس عورت کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے، غربت مٹ گئی تھی، اچھے دن ان کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے تھے، اور اس کی بیوی اور اللہ وسایہ نے اچھے دنوں کو اللہ کی شکر اور حمد و ثنا سے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔